अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बहुत बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ भी आपको सुनानी है, लेकिन आज बड़ी खच्चों की बातें भी आपको बतानी है। तो चलिए, सबसे पहले थोड़ा-सा रन-डाउन आपको बता देती हूँ कि वो लोग जो हमेशा से ये कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर मायूसी फैलाते थे, आज मैंने इतनी बड़ी खुशखबरी उनके साथ शेयर करनी है कि वो लोग जो कहते थे ना तन-सन के हाँ, हाँ, पाकिस्तान तो बड़ा तरक्की कर जाएगा, बर्तानिया से लोग पाकिस्तान के अंदर आके नौकरियाँ माँगा करेंगे, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वो सिचुएशन आ गई है। ऐसी क्या खुशखबरी है, ऐसा क्या होने जा रहा है हमारे मुल्क के अंदर, उसके बारे में अब आज मैंने आपको अपडेट करना है। इसके साथ ही हमारे मुल्क के हवाले से, ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। डीजीआईएस-पीआर की प्रेस ब्रीफिंग आप लोगों ने गुज़श्ता रोज़ देखी होगी, लेकिन उनका एक क्लिप 50 सेकंड का आपने मिस कर दिया होगा यकीनन, और वो समझ लें कि सारी प्रेस ब्रीफिंग का एक क्रक्स था। वो आज मैंने आपको बताना है, वो 2 टोक बात जो उन्होंने की है ना, उसके बारे में आज आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। वो एक बहुत बड़ी शख्सियत ने इस्लाम कबूल किया है, उसके बारे में आज आपको डिटेल्स देनी है। ट्रंप ने मोदी की आत्मा और माँ दोनों रोल के रख दी हैं। अब की बार ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया है कि पूरे भारत के अंदर भूचाल आ गया है, इसके बारे में आज आपको अपडेट करना है। और फवाद चौधरी जो हैं, वो पाकिस्तान के अंदर शराब की तरसील के बारे में, उनके हकूक़ के बारे में, शराबियों के बारे में, प्योड़ों के बारे में कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जहाँ पे शराब को इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने एग्ज़ैक्टली क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए और क्या कहानी है, ये भी आज आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा कुछ ऐसी मुतफ़र्रिक़ खबरें हैं जो व्लॉग का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, आज के व्लॉग का जो आगाज़ करना चाहती हूँ, वो एक अच्छी खबर के साथ करना चाहती हूँ, और ये इतनी खुश आइंद खबर है कि इसको सुन के हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है, उसका दिल, उसका सीना जो है ना, चौड़ा हो जाएगा खुशी के मारे। वो मैं कहती हूँ कि अगर तो आप लोग नमाज़ी हैं, तो ज़रूर आप जो है ना नमाज के दौरान शुक्राने के नफ़िल पढ़िएगा। कि हमेशा से जब मैं ये बात करती हूँ कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ टेक ऑफ कर रहा है, तो बहुत सारे लोग मेरी इस बात पे तकलीफ़ खाते हैं। वो मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं कि देखो आपके मुल्क में ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो जो हमेशा मायूसी की बातें फैलाते हैं, उन्होंने हमेशा यही बात करनी है। लेकिन आज ये खबर सुनने के बाद तो उनके सीने पे मोंग डलने वाली है, क्योंकि उनको इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी अरसे से शहबाज शरीफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि अब हम कम से कम इस पोज़ीशन में आ गए हैं कि अगर हम चाहें, तो हम आईएमएफ से कर्ज़ा ना लें। और फिर भी उसके बावजूद अगर हम कर्ज़ा ले रहे हैं, तो समझ लें कि ये आखिरी सांसों पे है वो कर्ज़ा। यानी आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के पास, सोचें, अगर आप लॉजिकली सोचें कि पाकिस्तान के पास पैसा कहाँ से आएगा, कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ को गुड बाय कह देगा। तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 2017 में पाकिस्तान आईएमएफ को गुड बाय कह चुका है, और उस वक्त तो बाकायदा तौर पे स्पीच के दौरान नवाज शरीफ ने ये कहा भी था। शायद उनको इसी चीज़ की सज़ा मिली थी। लेकिन अब की बार कौन सी बड़ी खुशखबरी हमारे मुल्क में आने वाली है कि वो जो लोग ताना दिया करते थे या कहा करते थे ना कि बाहर के मुल्कों से, यूरोप से लोग पाकिस्तान आया करेंगे और यहाँ पर आके नौकरियां मांगा करेंगे, बिल्कुल वो सिचुएशन होने जा रही है। और अल्लाह करे कि हम अपनी आंखों से ये सब तरक्की होते हुए देखें। अच्छा, अब आप कहेंगे वो क्या? दरअसल, जब से पाकिस्तान ने इंडिया की धुलाई की है, जब से पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता है, तब से हमारे जो JF-17 थंडर तैयारे हैं, उनकी पूरी दुनिया के अंदर धूम मची हुई है। हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान के साथ डील करना चाहता है JF-17 थंडर तैयारों की। इस वक्त पूरे 8 ममालिक ऐसे हैं जो लाइन में लग के पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी हमें इतने इतने JF-17 थंडर तैयारे चाहिए, और आप उसकी सप्लाई जो है वो हमें दें। और अगर पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारे इन ममालिक को जब फराहम करना शुरू कर देगा, और वो पैसों की तरसील जब शुरू होगी, तो वो जो पाकिस्तान उनसे पैसे लेगा, उस मद में, उस डील की मद में, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। और जब बिलियन ऑफ डॉलर्स आपके मुल्क में आएंगे, तो सोचिए कि वो भारत जिनकी सिर्फ अगर आर्मी का बजट देख लें, तो वो हमारी आर्मी के मुकाबले में कई 100 बिलियन डॉलर्स के हिसाब से है। तो वो पैसा जब पाकिस्तान में आएगा, अब देखिए ना, भारत में तेजस को कौन देगा? MiG-21 को कौन देगा? ऑर्डर्स कौन देगा? कोई ऑर्डर्स नहीं देगा। टीज़ फैंटास्टिक के लिए ज़रूर सब लोग मिलेंगे। लेकिन अब ये तकरीबन 8 ममालिक ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान जो है, वो ये सारी जो खेप है तैयारों की, ये देने जा रहा है। और मैं ममालिक के नाम भी आपको बताती हूँ। लीबिया है, बांग्लादेश है, अज़रबैजान है, म्यांमार, बर्मा है, नाइजीरिया है और इराक है। और ये वो तमाम ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारे बल्क में देने जा रहा है।
پھر اس کے بعد پاکستان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ آذربائیجان سے لے کے ٹرکی تک اور لیبیا سے لے کر جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس معاہدے سے لے کر پاکستان لگاتار فتوحات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور ان تمام کنٹریز کے ساتھ پاکستان جو باہمی تجارت کر رہا ہے اس کے بعد تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوگی۔ آخر کیوں افغانستان اور انڈیا جو ہے وہ مل کے پاکستان کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو بارڈر ہے افغانستان والا وہ کھل جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ البتہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کی تجارت جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہونے والی ہے۔ وہ جو ہمارے بزنس مین حضرات ہیں جو بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے گولڈن چانس ہے، وہ ضرور کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ جیسے کہ کل کے ویڈیو میں نے آپ کو 15 خوشخبریاں سنائی تھیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون کون سی وہ 15 خوشخبریاں ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں، تھمبنیل آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو ابھی ایک اور بڑی خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ کافی عرصے سے ایک بات ہوتی تھی کہ بھئی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر 25 کروڑ سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر گئی ہے۔ شہروں کے اندر اتنی آبادی ہو گئی تھی کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ہر گھر کے اندر پانی کا، گیس کا، بجلی کا آپ ایک کنیکشن دیتے ہیں۔ لیکن اب سچویشن یہ ہو گئی تھی کہ پاکستان کے اندر جو پانی کا کنزرویشن تھا، یعنی پانی کا جو ذخیرہ ہے زیر زمین پانی، وہ بہت کم ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ لوگ جو پرانے وقتوں میں پہلے ایک لیول تک جا کر پانی کا بور کرواتے تھے، اب وہ کتنے لیولز تک زمین کے نیچے جاتے تھے اور پھر بھی پانی پراپر طریقے سے نہیں آتا تھا۔ اور خاص طور پہ اس چیز کو ہم فیس کر رہے ہیں پنجاب کے اندر۔ اور اب اچھی اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں، انہوں نے ایک شاندار انیشیٹو لیا ہے، اور اس میں انہوں نے جناب کیا کیا، یہ اسکرین کے اوپر ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے، تصاویر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ زیر زمین پانی کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے واٹر ریچارج ویلز بنائے جا رہے ہیں۔ اور لاہور کے اندر صرف اگر ہم بات کر لیں، صرف لاہور کے اندر، ویسے تو پورے پنجاب کی بات ہے، لیکن اگر میں آپ کو صرف اگزامپل دیتی ہوں لاہور کی، تو زیر زمین پانی ریچارج ویل سائٹ لبرٹی چوک کے اندر تیار کیے جا چکے ہیں، جس کی یومیہ ریچارج کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ 8,000 گیلنز ہیں۔ یہ جو ویلز ہیں، یہ جو کنویں بنائے جا رہے ہیں، یہ بارش کے پانی کو جمع کر کے قدرتی فلٹرز جیسے کہ ریت اور بجری کے ذریعے زیر زمین ایکوفائر میں جذب کرتے ہیں، تاکہ زمین کی سطح میں کمی کو، پانی کی جو کمی ہے اس کو روکا جا سکے اور اربن فلڈنگ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے، خاص طور پہ جو لاہور کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، کہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر وہ پورے لاہور کا جو پانی سڑکوں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ انیشیٹو لیا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ انہوں نے ویلز بنائے ہیں، کنویں بنائے ہیں، اور یہ جو پانی ہے یہ ڈھیر ساری اوپر جو ہے نا بجری، ریت اور کچھ اس طرح کی چیزیں لگائی ہیں جو قدرتی طور پہ اس پانی کو فلٹر کرتے ہیں، اور وہ پانی پھر سے زمین کے اندر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بارش کا پانی جو ہے وہ ضائع ہونے کے بجائے، نالوں میں جانے کے بجائے، لوگوں کے گھروں کے باہر کھڑا ہونے کے بجائے، کیچڑ بننے کے بجائے، ان ویلز کے تھرو، ان کنووں کے تھرو جو ہے وہ زمین کے اندر جاتا ہے، تاکہ زمین کا جو پانی ہے اس کا جو واٹر لیول ہے اس کو جو ہے وہ برقرار رکھا جا سکے، جو کہ بڑی کمال کی بات ہے۔ فی الحال لاہور کے اندر 3 ریچارج ویلز جو ہیں وہ فعال ہیں، کام کر رہے ہیں۔ لبرٹی چوک میں ہے، مرتضیٰ علی روڈ پہ ہے، اور ایچ بلاک پارک کے اندر واقع ہیں، جبکہ لاہور میں مزید ویلز اور پنجاب میں بھی اس منصوبے کے تحت جو ہے وہ زیر زمین پانی ریچارج کے ویلز جو ہیں وہ گورنمنٹ بنانے کی تیاری شروع کر چکی ہے۔ تو یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے۔ بات وہی ہے، جس کو درد ہوگا، جس کو خیال ہوگا، جس کو پریکٹس ہوگی وہی کام کرے گا نا۔ بعد میں بزدار صاحب کی طرح آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم تو پہلی بار آئے ہیں جی، ہمیں کیا پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے جی۔ تو بس ووٹس لینے آتے ہیں، لوگوں کو کام کرنے نہیں آتے۔ اور اگر آپ صحیح معنوں میں کام کریں تو میں پھر وہی ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ نون لیگ کے کام نکال دیں اور آپ باقی پاکستان کے اندر ترقیاتی منصوبوں پہ نظر ڈالیں تو آپ کو صرف کھنڈر نظر آئیں گے اور آپ کو مغلوں کے قلعے نظر آئیں گے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ یہاں پہ نظر نہیں آنا، ایون کہ آپ کو سڑکیں بھی نظر نہیں آنی، پل تو بہت دور کی بات ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ایک اور بڑی مزیدار خبر ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان نے جو معاہدے کیے ہیں اتنے کمال کے، اور ان معاہدوں کے تحت پاکستان جو ہے وہ بلین آف ڈالرز کے معاہدے ملکوں کے ساتھ کر رہا ہے، ویپنز کے دفاعی اعتبار سے، JF-17 تھنڈر کے حساب سے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ دوسری طرف ٹرمپ نے جو بھارت کی مٹی پلید کی ہے پچھلے دنوں سے لے کر اب تک، جب سے پاکستان کی، یہ پچھلے سال کی بات ہے نا، جنگ کی بات ہوئی، تب سے لے کے اب تک ٹرمپ نے لگاتار مودی کو ذلیل کیا ہے، لگاتار BJP کو ذلیل کیا، لگاتار بھارت کو جو ہے وہ ذلیل کیا ہے۔ اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں، مطلب ہم تو کہہ رہے تھے نا، ہمارا تو کلیم تھا کہ 6-0، لیکن ٹرمپ ایک ہی بات کرتے ہیں جناب، 8-0، یعنی کہ ہم نے ان کے 8 طیارے گرائے، انہوں نے ہمارا ایک بھی نہیں گرایا، 0۔
اب اصل میں ٹرمپ کو تپ کیا ہے؟ تپ اصل میں یہ اس بات کی ہے مودی کے اوپر کہ دیکھیں نا، مودی اسپانسرشپس کے اوپر چل رہا تھا. مودی اسرائیل سے اسپانسرشپ لے رہا تھا، امریکہ سے لے رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان کا یہ نقصان کریں گے، ہمارے پاس جو ہے وہ ایشیا کی سب سے بڑی فورس ہے، ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے. لیکن ان کی فوج کیا نکلی؟ ٹائم ٹائم فش. سمجھ لے کہ ٹرمپ تبھی سے لے کر اب تک جو ہے وہ ذلیل و خوار کر رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ مزیدار سچویشن یہ ہے کہ مودی ایک بھی سٹیٹمنٹ کے اوپر اپنا ریبٹل نہیں دے رہے، ایک بھی سٹیٹمنٹ کے اوپر یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹرمپ غلط کہہ رہا ہے. اوپر سے جناب علی آپ اندازہ کریں کہ ٹیرف بھی لگا دیا. اب مزدار بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے پھر سے چھیڑ دیا مودی کے بارے میں ایک اور نئی بات. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے حلف اٹھایا تھا تو مودی جو ہے، یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر بھی آ رہا ہوگا، کہ مودی جو ہے وہ ملنے کے لیے مجھ سے اتنا بے تاب تھا کہ وہ مجھے بار بار میسیجز بھجوا رہا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں سر، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. جی، تو ٹرمپ نے جس طرح سے منہ بنا کے کہا نا سر آئی وانٹ ٹو سی یو، تو وہ جو ہے نا پورے بھارت کے اندر جو ہے ان کی سبکی ہو رہی ہے. اور یہ کارٹونک پکچر جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بیسیکلی کانگریس نے پوسٹ کی، اور انہوں نے ٹونٹ کیا ہے مودی کو کہ جناب یہ مودی کی ٹوٹل کل اوقات ہے. جو کہتا تھا نا مودی از مائی فرینڈ، ٹھیک ہے، اب کی بار مودی سرکار. اور پھر اس نے کیمپین بھی چلائی تھی نا ٹرمپ کی کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار. اور پھر وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ٹرمپ آ جائے گا تو پاکستان سے عمران خان کو چھڑوا کے باہر لے جائے گا، ٹرمپ اس کا فرینڈ ہے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، تو اس کے بالکل ہی اپوزٹ ہوا. اسے کہتے ہیں کمال. کمال کی بات ہے. چلیے بات کر لیتے ہیں اس وائرل انٹرویو کی جس کو سننے کے بعد آپ کو ویسے شرم آ جائے گی. کچھ دن پہلے تک پاکستان کے اندر عمیری جیسے غلیظ کیریکٹرز جو ہیں وہ ٹرینڈ کر رہے تھے، اور آج ان غلیظ کیریکٹرز میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے. وہ ہیں جی فواد چودھری صاحب. فواد چودھری جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر پبز کیوں نہیں ہیں، پاکستان کے اندر بارز کیوں نہیں ہیں، پاکستان کے اندر شراب پینے کی اجازت کیوں نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے گلے کیوں گھونٹ رہے ہیں، ہماری تفریح کو کیوں بند کر دیا گیا ہے. پوری دنیا کے اندر، گلف کنٹریز کے اندر اگر شراب پینے کی اجازت ہے تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ ہیو اے لک. پوری دنیا میں شیشہ حقہ پینا از ویری نارمل. ہم نے یہاں سارا یہ لاہور میں انہوں نے بندیال صاحب کو خیال آ گیا جی، ان کو کسی نے کہہ دیا یہ نہیں ہے تو انہوں نے بند ہی کر دیا. شیشہ کیفز بند ہو گئے. شیشہ کیفز یہاں شیشہ کیفز نہیں ہے، یہاں کوئی بارز نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کیفز نہیں ہے. بارز کیوں ہونی چاہیے یہاں پہ؟ یہاں پہ ساری دنیا میں، یو اے ای میں، ترکی میں، ہر جگہ پہ بارز ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. بارز میں ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی ڈرنک ہی ہوں. لیکن شراب کی اجازت بھی تو نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ یو اے ای نے کیوں دی ہوئی ہے، ترکی نے کیوں دی ہوئی ہے؟ جس نے پینا ہے پیے، جس نے نہیں پینی نہ پیے. یہ شراب کی بات کر کے مولویوں کو آپ نے اپنے پیچھے ڈالے نا. میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے کچھ نہیں کہا. ہم نے کیا کہا؟ اچھا جی، سن لیا آپ نے فواد چودھری کی بات. یعنی بھائی آپ اندازہ کریں کہ جس ملک کے اندر روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، آپ اس کی بات نہیں کر رہے، آپ کو شراب کی سپلائی چاہیے. وہ تو آپ ویسے بھی پی سی اور اواری میں جا کے پی لیتے ہوں گے، وہ تو ویسے بھی آپ کے گھر میں بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، وہ تو ویسے بھی کتنے گندے اور غلیظ لوگ ہیں جن کے گھروں میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. پھر بھی اگر آپ کو اتنی ارج محسوس ہوتی ہے تو آپ تو ویسے ہی باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، وہاں جا کر پئیں. یہ ہیں وہ عمران خان کے سپاہی جو ان کی ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے، اور ریاست مدینہ میں شراب کو سب سے پہلے حلال کرنا چاہتے تھے. ظاہر بات ہے جن کا اپنا لیڈر پیوڑا تھا وہ ایسے ہی بیانات دیں گے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہماری مینٹیلٹی ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا کیس اسلامک کنٹری ہے. اچھا ہم مانتے ہیں جی کہ ہمارا پوری طرح سے اسلامک کنٹری نہیں ہے، یہاں پہ اسلامی اور شرعی قوانین نافذ نہیں ہیں، پر چلو اگر ہم کسی خباثت سے بچے ہوئے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ تو ہمیں بچنے دو کہ وہ بھی آپ عوامی سطح کے اوپر لوگوں کو کہنا چاہتے ہو کہ آؤ پبز میں بیٹھو، بارز میں پیو. ویسے آپ کے ملک کے اندر کم جناب الجبر ہے یا جناب رضا ہے، اور اوپر سے آپ اس طرح کی چیزیں پلا کے جو لوگوں کے اندر تھوڑے بہت بھی اگر رشتوں کی سمجھ بوجھ رہ گئی ہوگی تو آپ اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے اس طرح کے لوگ آتے کہاں سے ہیں، اور یہ ہوتے کون ہیں، اور وہ کون سی مائیں ہیں جنہوں نے ایسے بیٹے پیدا کیے ہیں، ایسے ثبوت پیدا کیے ہیں، اور ان کو سپوت کہا ہے، ثبوت نہ کہہ دیجیے گا. اور ایسی ماؤں کو بلا کے نا میں کہتی ہوں اجتماعی طور پہ ایک کنویں کے اندر نا ریسائیکل کرنا چاہیے ڈال کے. سبحان اللہ، کیا مائیں ہیں جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے. پچھلے کچھ عرصے میں نے آپ کو رونالڈو سے لے کر تو جناب علی ایلن مسک تک، اور میں نے پادریوں سے لے کے جو 45 سال سے پادری تھے انہوں نے اسلام قبول دھڑا دھڑ کرنا شروع کیا ہوا ہے. آخر کچھ تو انسپریشن ان لوگوں کے لیے آپ رہنے دیں. بہرحال
خوشخبری کی خبر یہ شیئر کرتی ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت لوگ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں وہ اسلام قبول کر رہی ہیں. پچھلے دنوں ایلن مسک تک جو ایک ایتھسٹ تھا اس نے بھی کہہ دیا کہ مجھے خدا کے وجود پر یقین آ گیا ہے. اور اب ایک خوشخبری یہ ہے کہ یہ جو اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں جی فرینچ فٹ بالر کوچ ہیں جی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو مطلب بہت بہت مبارک ہو، جتنی مبارک ہم دے سکتے ہیں. اچھا جی، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گزشتہ روز جو پریس بریفنگ ہوئی ہے، پریس کانفرنس ہوئی، وہ 3 گھنٹے لمبی تھی. پہلے میں نے سوچا میں اس پہ ویڈیو بناتی ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ سب لوگوں نے آلموسٹ لائیو دیکھ لیا تو میں اس پہ کیا کوریج کروں. لیکن ایک کلپ ایسا ہے جس کو میں بار بار دیکھتی ہوں، بار بار ہنستی ہوں. 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں 50 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے جسے میں پچھلے ایک دن میں پتہ نہیں 1,500 دفعہ دیکھ چکی ہوں. ہر بار میری ہنسی نکلتی ہے اور صحافی تک بھی اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پائے تھے. کیا کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے؟ ہیو اے لک. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. یہ کام تو اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح. وہ عظیم شخصیت جس نے یہ ملک بنایا، اور قوم کا ایک ہی شاعر ہے حکیم الامت علامہ اقبال. ہم تو اس کو پڑھ کے سے آئے تھے، یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھے، کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی تھی. تو آپ جو سے نا ان کو انڈر پلے نہ کریں. وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرو، وہ جو خبط ادھر تھا وہ خبط ابھی بھی ہے. تو جناب علی یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.